अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट राय आमिर हयात, प्रोग्राम रॉयल एक्सक्लूसिव के साथ। नाजरीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर के मुकाम पर अल्लाह ताला से हम कलाम हुआ करते थे। तो एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा कि या बारी ताला, अगर इंसान आपकी नेमतों में से कोई सी एक नेमत मांगे तो कौन सी मांगे? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा अलैहिस्सलाम, अगर इंसान मेरी नेमतों में से कोई एक नेमत मांगे तो वो है सेहत। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंसान की सेहत जो है वो कितनी ज़रूरी है और इंसान का सेहतमंद होना कितना ज़रूरी है। इसके साथ ही हम आज के मौजू की तरफ बढ़ते हैं। हमारे आज के गेस्ट हैं ज़ैनब उमैर साहिबा। आप चेयरपर्सन हैं स्टैंडिंग कमेटी से, लाहौर से आपका ताल्लुक़ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं। और उसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं अहमद हमायूं साहब। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं और तज्जिया निगार हैं। और उसके साथ अभी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे राबिया फारूकी साहबा। आप MP हैं, आपका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। जी सर, मेरा पहला सबसे क्वेश्चन आपसे है कि आप बताइए कि जो सेहत के हालात हैं ये हमारे मुल्क में क्यों नहीं ठीक हो रहे। मैं आपकी तरफ आऊँगा कि आप बताइएगा कि हमारी जो पिछली हुकूमतें थी उनकी सेहत और उसके साथ जो एजुकेशन है, ये बेसिक नीड्स है किसी भी कंट्री के अंदर, वो उनकी क्यों ये तरजीह नहीं रही, क्या वजह थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू आमिर, आपने बड़ा शुरू में एक अच्छा सवाल कर दिया है। आपने ख़ुद ब खुद ये बता दिया कि जो पिछली हुकूमतें थी उनकी तरजीह जो थी वो ना तालीम थी और ना ही सेहत थी। अगर उनकी तरजीह तालीम होती और उनकी तरजीह अगर सेहत होती तो मेरा ख्याल है कि आज नवाज शरीफ साहब को इस मुल्क से बाहर जाना ना पड़ता। आज तक उन्होंने, वो किसी ने बड़ा अच्छा जुमला कहा था कि नवाज शरीफ ने हमेशा गरीबों के लिए अस्पताल बनाए, अपने लिए कभी सोचा ही नहीं। तो वो सारे जो अस्पताल हैं वो गरीबों के लिए ही बने और उनके लिए कभी भी अपग्रेडेशन उन हॉस्पिटल्स की नहीं हुई। मतलब उन हॉस्पिटल्स में वो स्टैंडर्ड का इलाज नहीं होता लोगों जी, का। मैं उसी तरफ आ रही हूँ कि हमारे पास ना तो डॉक्टर्स की कमी है और ना ही हमारे पास अच्छे डॉक्टर्स की कमी है। ये जो डॉक्टर्स इस मुल्क से पढ़ के इस पाकिस्तान से जो बाहर गए हैं वो इस हुकूमत में तो नहीं गए, वो तो चूंकि यहाँ के ऊपर उन लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली। सरकारी अस्पतालों के हालात बहुत बुरे थे। अब अगर आप जाके देखें तो कंपैरेटिवली पहले से कुछ ना कुछ ज़रूर उसमें बेहतरी आई है। अभी आप ये देखेंगे कि इस हुकूमत ने, क्योंकि अभी आए हुए हमें 1 साल 1.5 साल ही हुआ है, उसके बावजूद चूंकि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने सबसे पहले आते साथ ही कहा था कि तालीम और सेहत, ये जो ह्यूमन रिसोर्स है, हमने इसके ऊपर काम करना, ये हमारी प्रायोरिटी के बीच में जी। और ये इतनी ज़्यादा इनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि इसको ठीक करने में डेफिनेटली वी विल टेक सम टाइम। अभी मैं आपको बताते चलूँ कि 9 नए अस्पताल जो हैं वो इस वक्त पंजाब के बीच में, क्योंकि मैं पंजाब को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो पंजाब के बीच में मैं बता दूँ कि 9 नए हॉस्पिटल जो हैं वो उनका इफ्तिताह हो चुका है और वो कई सारे उसके बीच में से उनकी डेवलपमेंट भी हो रही है। अभी आप गंगाराम की बात करें, यहाँ के ऊपर देखें, इसकी एक्सटेंशंस हो रही हैं, यहाँ के हॉस्पिटल्स को बहुत पहले से बेहतर किया गया है। मेरा चूंकि ताल्लुक जो है वो मियाँ वाली से है और मियाँ वाली इतना एक बैकवर्ड एरिया तस्वुर किया जाता है। और इससे जो पहली हुकूमतें थी उन्होंने वहाँ के ऊपर, चूँकि PTI बहुत सालों से जीतती आ रही है, आप यकीन करें कि वहाँ के जितने भी मेंबर्स थे जो पार्लियामेंट से, उनको कभी डेवलपमेंट फंड दिया ही नहीं गया। वो इसलिए क्योंकि वहाँ से नून के लोग नहीं जीते थे। अब चूंकि वज़ीर आज़म साहब वहाँ के ऊपर आए हैं तो आप देखें कि जो मूसा खैर जैसी जो एक वहाँ का कस्बा है, वो एक वहाँ उसके बिल्कुल करीब के बीच में एक जच्चा बच्चा हॉस्पिटल, चिल्ड्रन हॉस्पिटल, वहाँ के ऊपर अभी उसकी तामीर शुरू हो चुकी है। और इसके साथ में जो नमल के साथ में हमने हॉस्पिटल बन रहा है, वो 2 एक इतने बड़े हॉस्पिटल हैं कि इससे पहले लोगों को जब भी कोई तबीयत उनकी ख़राब होती थी तो उनको या तो लाहौर और या फिर रावलपिंडी इस्लामाबाद जाना पड़ता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ये चीज़ें बेहतर हो रही हैं। आप ये देखेंगे कि यूनिवर्सिटीज़ की, वो उसके बाद हम बात करेंगे, लेकिन चूंकि हम जब सेहत की बात कर रहे हैं सो डेफिनेटली मैं ये बात ज़रूर कहूँगी कि कोई भी चीज़ इतने शॉर्ट टाइम के अंदर अगर हम उसको कह दें कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी है, तो डेफिनेटली हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। और इसमें यकीनन ये भी बात हम मानने को तैयार हैं कि हमारे तजर्बे में भी कमी होगी, लेकिन हमारी ना तो नीयत में कमी है और ना ही हमारी डिटर्मिनेशन में कमी है। अच्छा, जो सेहत कार्ड का इजरा किया आपकी हुकूमत ने, ये अगर पिछली जो गवर्नमेंट्स हैं या जो पिछली नून लीग है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो कहते हैं कि ये जो मनसूबा था ये हमारी गवर्नमेंट का, इस गवर्नमेंट का नहीं है। अच्छा देखें, मैं आज एक बात सब लोगों को वाजे कर देना चाहती हूँ कि पिछली हुकूमतों से मेरा एक सवाल ये है
کہ اگر فرض کریں، میں مثال لے لیتی ہوں، میں یہ پہلی بات ہے کہ انصاف کارڈ کی میں اگر مثال ہی لے لیتے ہیں کہ یہ ان کا منصوبہ تھا، تو میرا سوال یہ ان لوگوں سے یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بھی ایسا منصوبہ جو پچھلی حکومت نے عوام کے لیے کیا ہو اور اپنی دور کے اندر وہ اس منصوبے کی تکمیل نہیں کر سکے یا اپنی عوام تک اس منصوبے تک نہیں لے کے جا سکے، اور اگر وہ ایک ایسا منصوبہ ہے جس منصوبے کو ہم پایہ تکمیل تک پہنچا رہے ہیں، تو آیا یہ بات درست ہے یا یہ بات غلط ہے؟ چونکہ اصل میں وہ بات ہی بار بار کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے جب کیو کی حکومت تھی 2002 کے، اس سے بعد کی میں جو آنورڈز بات کر رہی ہوں، جب نون لیگ کی حکومت آئی، پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، ان لوگوں نے جو پچھلی حکومتیں تھیں ان کے جتنے منصوبے تھے ان سب لوگوں کو وہیں کے اوپر روک دیا. اور اس روکنے کا کیا نقصان ہوا؟ اگر مثال کے طور کے اوپر اس وقت اس منصوبے کی کاسٹ اگر 5 روپے آ رہی تھی، تو اس کے بعد اب اگر ہم انہی جگہوں کے اوپر، آپ سرجیکل ٹاور کی، وزیر آباد سرجیکل ٹاور کی بات لے لیں، آپ پنجاب اسمبلی کی بات لے لیں، میو ہاسپٹل کی بات لے لیں، جتنے بھی سارے یہاں کے اوپر منصوبے تھے تمام کے تمام منصوبوں کو روک دیا گیا. جہاں وہاں کے جو پڑی ہوئی جو سکولز بنے ہوئے تھے، سکولز کی بلڈنگ تیار تھیں، اس کے بیچ میں انہوں نے اس اناج کا مظاہرہ کیا کہ اس میں ان لوگوں نے بچوں کو پڑھنے نہیں دیا اور وہ بلڈنگ تھرو آؤٹ خالی رہیں. تو یہ ان منصوبے کی جو بات کر رہے ہیں کہ ہیلتھ کارڈ اگر ہم اس منصوبے کو پورا کر بھی رہے ہیں، مثال کے طور کے اوپر دیکھیں جو بھی حکومت آتی ہے ظاہری بات ہے اس کا کریڈٹ ڈیفینیٹلی وہ لے گی. وہ کیوں نہیں لے گی؟ کیونکہ ہیلتھ کارڈ آپ وہاں تک لے کے جا رہے ہیں. اچھا جی، اچھا یہ ایک میرے پاس سروے بھی ہے، یہ ایک سروے کیا گیا تھا پاکستان کے اندر. اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے اندر وہ بے روزگاری ہے. بے روزگاری کے بعد جو سب سے بڑا مسئلہ وہ غربت ہے. غربت کے بعد جو سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے وہ ہمارا جو ہے ایجوکیشن کے نظام میں بہت سے ہمیں مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور یہاں پہ جب جو ہماری عوام تھی ان سے جب رائے لی گئی کہ حکومت کی سمت کا بتائیں کہ کیا وہ ٹھیک ہے، تو ان میں سے جو 79% لوگ تھے انہوں نے یہ رائے دی تھی کہ جو حکومت کی سمت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اور تقریباً جو 21% لوگ تھے انہوں نے کہا تھا کہ جو حکومت کی سمت ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ مہنگائی کو بھی کنٹرول کر لیں گے. مطلب ابھی ان کو ٹائم تھوڑا ہوا ہے. تو میڈم اس کے ساتھ ہی اپنا زینب عمیر صاحبہ میں آپ کی طرف آؤں گا کہ کیا وجہ ہے، کیوں نہیں مہنگائی کنٹرول ہو رہی، اس کی مطلب کیا ریزن کیا ہے؟ دیکھیں، ایک تو کچھ آپ نے اتنی ساری باتیں پوچھ لی ہیں تو میں کچھ باتیں چھوٹی چھوٹی کر کے میں بات کرتی جاتی ہوں. کیونکہ ایک تو آپ نے ان سے رابعہ سے وہ والے سوال پوچھ لیے ہیں جن کا مطلب شی از ناٹ ریسپانسبل ٹو آنسر دیز کوشچنس. اور وہی والی بات ہے کہ کس نے ان کو کہا اور کس نے ان کو نہیں کہا. کیونکہ حکومت نے تو شرط لگائی تھی نواز شریف صاحب کے اوپر کہ آپ اتنا اپنا شورٹی بانڈ بھریں اور آپ چلے جائیں. لیکن ان کو پتا تھا کہ انہوں نے واپس نہیں آنا، تو وہ شورٹی بانڈ جو ہے نا وہ اتنا بڑا شورٹی بانڈ ہے کہ وہ جو ہے وہ ظاہری سی بات ہے وہ انکیش ہو ہی جانا ہے. تو اس کے بعد پھر ان لوگوں نے عدالت سے رجوع کی اور عدالت نے ان کو کہا جی آپ 4 ہفتے کے اندر آ جائیں اور علاج کریں اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو 4 ہفتوں کے اندر آپ واپس آ جائیں. یہاں پہ کسی ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آیا کہ ان کا علاج کیا ہے. وہاں پہ شاید ڈاکٹروں کو سمجھ آ گیا اور وہ بہتر بھی ہو گئے ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ روز تصویریں ان کی آتی ہیں، وہ روز کئی ناشتے کھا رہے ہیں، کہیں کچھ اور کھا رہے ہیں. وہ تمام جو میٹنگز ہو رہی ہیں وہ سب کچھ ہو رہی ہے، وہ سب کے سامنے ہے. کس عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں. ساری کی ساری لیڈرشپ اٹھ کے لندن جا رہی ہے، انجوائے کر رہے ہیں، پارٹیاں کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں سارے اوپر. اور جو شہباز شریف صاحب جو اتنی سپیڈ وہ تھے پنجاب کا، اتنا وہ جو بھی ان کے وہ ماچو مین تھے، انہوں نے تو جس کی 23 مارچ کو جس میٹرو اورنج لائن ٹرین کا ہم افتتاح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہی میں آپ کو بتا رہی ہوں، منصوبے کی بات کر رہی ہوں کہ جس کا 23 مارچ کو ہم افتتاح کرنے کے لیے جا رہے ہیں. شہباز شریف صاحب تو اتنے تیز ہیں کہ وہ اس کو بننے سے پہلے ہی بہت پہلے افتتاح کر کے جا چکے ہیں. تو اب وہاں پہ بھی جا کے سنا ہے وہ ٹوپیاں ہیٹ جو بھی وہ ڈھونڈتے پھرے ہیں، تو وہ اتنے اسپیڈی ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب اسپیڈ زیادہ ہوتی ہے نا تو اس کے بیچ میں آپ جو اصل چیز ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ جو ہیلتھ کی بات کر رہے ہیں، سب چیزوں کی بات کر رہے ہیں، کنٹرول کی آپ بات کر رہے ہیں، تو یہ میں بالکل اس بات کو کہنے میں ابھی آپ نے بات کی ہے کہ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کسی نے کیا کیا، ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ دونوں باتیں اس وقت ریلیونٹ ہیں. یہ 5 سال کے بعد یہ بات ارریلیونٹ ہو جائے گی یہ کہہ دینا کہ فلاں نے یہ کیا تھا اور فلاں نے یہ. مطلب آپ کا کہنے کا مطلب یہ کہ ابھی آپ کو 1.5 سال ہوا ہے، اگر 5 سال آپ پورے کریں گے تو انشاءاللہ آپ ڈیلیور کریں گے. ڈیفینیٹلی آپ کا اس سے پہلے بھی میں کئی جگہ آپ کے چینل کے اوپر تجزیہ سن رہی تھی اور اس کے اوپر عثمان بزدار صاحب کی شان میں کافی قصیدے کہے جا رہے تھے اور شہباز شریف صاحب کے بارے میں باتیں ہو رہی تھیں جو کہ بالکل حقیقت سے اور میرا خیال ہے یہ اس سے بالکل دور ہے. یہ باتیں کرنا اور یہ الفاظی کرنا یہ بالکل دور ہیں. اور میرا اپنا خیال یہ ہے
کہ اگر عثمان بزدار کی 1.5 سال کی پرفارمنس اور شہباز شریف کی پہلے 1.5 سال کی پرفارمنس اٹھا لی جائے، مطلب اس کے وہ جو 30 سال ان لوگوں نے یہاں کے اوپر گزارے نا، اس سے بھی اگر آپ کمپیئر کریں گے عثمان بزدار تو 30 سال میں پاکستان کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیں گے. تو یہ والے کمپیریزنز جو ہے نا یہ کہ بالکل غلط ہیں. اچھا فیاض الحسن چوہان صاحب نے بھی ایک دفعہ جو ہمارے عثمان بزدار صاحب ہیں ان کو جو ہے ان کا کمپیریزن کرایا تھا کہ شیر شاہ سوری صاحب سے. دیکھیں میں ایک تو پہلی بات یہ کہ میں کسی کے بھی کامنٹ کے اوپر کامنٹ نہیں کر سکتی، نہ کرنا چاہتی ہوں. لیٹس بی فوکس آن دا ایشو کہ آپ بالکل ایگزیکٹلی ہم جو بات کر رہے ہیں، ہم ہیلتھ کے حوالے سے بات کریں، ایجوکیشن کے حوالے سے بات کریں، ہم مہنگائی کے کنٹرول کے حوالے سے بات کریں. آپ کے خیال میں عثمان بزدار صاحب ڈیلیور کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کریں گے؟ دیکھیں جو پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ عثمان بزدار کے پاس کسی قسم کا کوئی جادو ہے اور نہ ہی اس گورنمنٹ کے پاس کسی قسم کا کوئی جادو ہے کہ ہم آئیں اور آ کے ایک دم سے چھڑی ہلائیں اور ایک دم سے وہ چیزیں اس کو تبدیل کر دیں. یہ جو آپ لوگوں کی بات کر رہے ہیں نا، کیونکہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے ہی انہی لوگوں کو جگایا، انہی لوگوں کو اویئرنیس دیا ہے کہ یہ سب کچھ ہونا چاہیے، جو کہ اس سے پہلے یہ تمام کے تمام لوگ جو تھے وہ بالکل ذہنی غلام بن کے بیٹھے ہوئے تھے. اور ابھی بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ ان لوگوں کی سر لیڈرشپ چلی گئی ہے، اور جب وہاں کے اوپر حمزہ شہباز صاحب آتے ہیں تو وہاں پہ نعرے شیر کے نعرے لگ رہے ہوتے ہیں. اور وہ بیچارے جو ہے نا، جو ہماری بجٹ، جب ہمارا بجٹ، جی میں وہی بتا رہی ہوں جو محبت کی بتا رہی ہوں. نواز شریف سے ہے، میاں شہباز شریف سے ہے، اس لیے لوگ وہاں جاتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ میری دلی خواہش ہے کہ جو لوگوں کو ان سے محبت ہے ان کو بھی اس ملک سے محبت ہوتی، جو جن کا نہ کوئی اولاد باہر ہے، نہ جن کا پیسہ. اچھا میں آپ کی طرف نہیں، اولاد تو عمران خان صاحب کی باہر ہے. مریم بی بی جو نواز شریف صاحب کی بیٹی ہے، جو ان کا بازو ہیں، وہ یہاں پہ ہیں، ان کی پوری فیملی جانا چاہتی ہیں. آپ کے والد ہوں اور وہ بیمار ہوں، آپ کا دل نہیں کرے گا اپنے والد کے پاس. ہر چیز کو پولیٹیسائز نہ کیا جائے. دیکھیں ان کا تو یہ بھی دل کیا جانا چاہیے تھا کہ جب ماں کو یہاں دفناتے تو بیٹوں کا یہ بھی دل کیا جانا چاہیے تھا کہ وہ ماں کے جنازے کو کندھا دینے یہاں پر آتے ہیں. باپ کے ساتھ کیا کیا؟ وہ تو چھوڑ کے اپنی بیمار بیوی کو آ گئے نا، اپنی بیمار بیوی کو وہ چھوڑ کے آ گئے. میں تھوڑا سا انٹرویو کوشچن ہمارا تھا مہنگائی تو میرا خیال اگر ہم مہنگائی پر رہے ہیں، اگر پولیٹیسائز کریں گے یہ تو بہت لمبی ڈبیٹ ہے. میں بالکل اسی بات کو کرنا چاہتا ہوں. اچھا آپ بتائیے گا، مہر صاحبہ میں آپ کی طرف آؤں گا کہ آپ بتائیے گا کہ جو فواد چودھری صاحب نے بیان دیا ہے عثمان بزدار صاحب کے بارے میں، تو یہ کہ آپ کی پارٹی کا موقف ہے یا ان کی کوئی اپنی ذاتی رائے تھی؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ کہ جیسے ابھی بڑی مجھے خوشی ہوئی ہے کہ یہ جان کے کہ رابعہ کو فواد چودھری کا جو کامنٹ ہے وہ بڑا اچھا لگا. اصل میں ہمیشہ ہوتا ہی ایسے ہے کہ جو آپ کے مطلب کی بات ہوتی ہے نا وہ آپ کو ہمیشہ بڑی اچھی لگتی ہے. مجھے رابعہ بولنے دیں. اب وہ بات چونکہ فواد کی بات انٹرسٹنگ تھی تو وہ عوام کی بات ہو گئی. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ فواد چودھری صاحب کے پاس اپنی ذمہ داریاں ہیں، اور میرا خیال ہے کہ پہلے اگر وہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں اور ان کو دیکھیں تو میرا خیال ہے وہ زیادہ بہتر ہوگا. پہلی بات تو یہ کہ کسی بھی منسٹر یا کسی کا اٹھ کے اس طرح سے بات کر دینا، یہ ہمیشہ کبھی بھی کسی پولیٹیکل پارٹی کے اندر اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. آپ کے اگر پارٹی میں مثال کے طور کے اوپر اگر کوئی غلط درست باتیں بھی ہوں، اب بیچارے پھر وہ مجھے کہنا پڑے گا کہ خواجہ آصف صاحب کے ساتھ آج کل کیا ہو رہا ہے، تو پھر میں اس طرف چلی جاؤں گی تو پھر اس کو بھی رابعہ ڈیفینڈ کریں گی جو یہ ان کو نہیں ڈیفینڈ کر سکتی. تو اس لیے میں آئی ول ناٹ گو انٹو سچ ڈیٹیلز کہ جب پارٹی کے بیچ میں بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، کیونکہ ہر کوئی اپنے ڈفرینٹ چینل سے آیا ہوتا ہے، اپنی کانسٹیٹیوئنسی سے آیا ہوتا ہے، وہ بات کرتا ہے. فواد چودھری صاحب دیکھیں، فواد چودھری صاحب جو ہیں ان کے پاس انفارمیشن منسٹری تھی، اور انفارمیشن منسٹری میں بھی بہت ساری ایسی باتیں وہ کر جاتے تھے جس کے لیے پارٹی کو امبیرس ہونا پڑتا تھا، اور ان کی جو منسٹری کو چینج بھی کیا گیا تھا وہ اس لیے چینج کیا گیا تھا. لیکن ظاہری سی بات ہے آپ اس بارے میں ابھی جیسے فیصل واڈر صاحب کی بات ہوئی ہے یا ان کی بات ہوتی ہے، تو جہاں پہ بھی کوئی غلط بات کرتا ہے تو اس کے لیے عمران خان صاحب اس کا نوٹس لیتے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے ڈیفینیٹلی کہا بھی ہے کہ آپ اس بارے میں بات کریں. تو وہ بالکل ایک جو ان کی بات ہے، میں تو اس کو ظاہری سی بات ہے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈیفینڈ اور ڈسکس. جہاں تک بات وہی بات کر رہے ہیں کہ عثمان بزدار صاحب کی بات کریں، ایک شخص میں صرف عثمان بزدار کی بات نہیں کرتی. دیکھیں پورا پنجاب ہے، ایک شخص نہیں چلا رہا ہوتا، وہ ایک سپروائزری حیثیت ہوتی ہے، باقی آپ کی بیوروکریسی ہے، آپ کے ہم سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں، ہماری اپنی عوام اس میں بہت زیادہ شامل ہے. جہاں بھی کے اوپر ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں
ان ساری جگہوں کے اوپر ایک شخص کہیں سے بیٹھ کے یہ بات کہہ دے, ایک شخص دن کے اندر 18 گھنٹے کام کر رہا ہے. یہ تو آپ کے ٹی وی کے اوپر تو لمبے بوٹ پہن کے پلاسٹک آپ جو ہے نا آپ کو لمبے بوٹ تو نظر آتے ہیں, پانی کے بیچ میں اگر کوئی بوٹ پہن کے نہ آئے تو اس کا مطلب وہ کام نہیں کر رہا ہے. 18 گھنٹے. ابھی بھی جیسے میں بات کر رہی ہوں کہ تمام اضلاع کے اندر, ہر ضلع کے اندر وہ خود وہاں کے اوپر گئے ہیں, اور جہاں جہاں کے اوپر بھی خان صاحب نے ابھی پناہ گاہوں کی باتیں کر رہے ہیں, وام کی بات کر رہے ہیں, احساس پروگرام ہم لوگوں نے شروع کیا ہے, پناہ گاہ کا کام ہم نے شروع کیا ہے. جس دانے اسکول میں, جس دانے اسکول کے اندر, اور وہ بھی خان صاحب نے کوئی ایک پکچر دیکھی تھی اور اس کے اوپر ان کو کال کیا, اور وہاں کے اوپر آپ کے پورے پنجاب کے اندر دانے اسکول بن چکے ہیں, اور یہ سوری یہ جو پناہ گاہ بن چکی ہیں. جس دانے اسکول کی یہ لوگ ایچ ایس این کالج سے جس کو کمپیریزن کر رہے تھے, جہاں کے اوپر گدے بنے تھے, پورے آپ کے میڈیا نے دکھائے ہیں, ہم نے نہیں دکھائے تھے, آپ کی میڈیا نے دکھائے, اس دانے اسکول کا پورا ریوائول ہوا ہے. اور وہاں کے اوپر جو صرف اور صرف وہاں پہ جو ہاسٹلائٹس رہتے تھے, وہاں پہ ڈے اسکالرس کو بھی شروع کیا گیا ہے. وہاں کے اوپر ڈبل شفٹ جو سرکاری اسکول ہیں ان میں ڈبل شفٹ کو واپس لایا گیا ہے. آپ کے جو مدرسے ہیں ان تمام مدارس کے اندر جو آپ کی جو ماڈرن ایجوکیشن ہے اس کو انٹروڈیوس کرایا گیا. انہوں نے کہا جی کوئی مدرسہ ایسا نہیں ہوگا جو خالی صرف اور صرف حافظہ قرآن اور درس و تدریس کرے گا. ماڈرن ٹیکنالوجی, کمپیوٹرائز سسٹم, تمام چیزیں وہاں کے اوپر انٹروڈیوس ہو رہی ہیں. تو یہ اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں کے اوپر 6 نئی یونیورسٹیز بن گئی ہیں. میاں والی جیسے جگہ کے اوپر اپگریڈیشن ہو گئی ہے, میاں والی یونیورسٹی بن گئی ہے, ڈیرہ غازی خان یونیورسٹی بن گئی ہے, چکوال یونیورسٹی بن گئی ہے. عمران خان صاحب کا اپنا تعلق بھی میاں والی سے. دیکھیں اگر ایک وزیر اعظم آ کے اپنے علاقے میں بھی کام نہیں کرے گا نا تو یہ ہو نہیں سکتا. اگر وزیر اعلیٰ توسا میں ڈیرہ غازی خان میں آ کے کام نہیں کرے گا نا تو جب وہ جائیں گے تو لوگ پھر وہی بات ہوگی. تو ظاہری سی بات ہے ان کے پاس جو ڈسکریشنری فنڈز ہوتے ہیں انہوں نے اپنے علاقے کے اندر لگانے ہوتے ہیں, اور یہی وہ موقع ہے. آپ لوگ وہاں کے اوپر کبھی جا کے دیکھیں جو ان علاقوں کے لوگوں نے حالت کی بھی تھی کہ وہاں کے اوپر خواتین ہاسپٹلز تک نہیں جاتی تھی, کہ وہاں کے اوپر کوئی ڈیلیوری رومز نہیں ہیں, وہ گھروں کے بیچ میں بچوں کی اموات, عورتوں کی اموات, پانی کا سسٹم, یہ تمام چیزیں وہاں پہ اتنے برے حالات ہیں کہ الحمدللہ وی آر گریجولی ورکنگ لاٹ آف تھنگز, کہ جو ان لوگوں کی سوچ ہے. ابھی وہی تو بتا رہی ہوں کہ 23 تاریخ کو آپ دیکھیں گے کہ ان کا سارا ٹبر جو ہے وہ وہاں کے اوپر پہنچ جائے گا کہ جی ہمارا پروجیکٹ تھا. اگر آپ کا یہ پروجیکٹ تھا, جی بالکل پروجیکٹ تھا, تو اس پروجیکٹ کو اسی حوالے سے نہیں, میں تو دیکھیں میں نے آپ کو شروع میں نے بات کر دی کہ یہ اس گورنمنٹ کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ ہم نے وہ تمام پروجیکٹ, یہ جو سفید ہاتھی انہوں نے اورنج لائن ٹرین کا شروع کیا نا جی پورے پنجاب میں, یہ جو دکھاوے کے پروجیکٹس ہیں, اب اس پروجیکٹ نے اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہمارے 5 ڈفرنٹ پروجیکٹس کے فنڈ کھائے ہیں. ہم اس کو نہ روک سکتے تھے, اور اگر اس کو اب ہم چلائیں گے تو چلانے کے بعد بھی ہمارے لیے وہ بہت مشکل ہے, لیکن اسٹل وی آر کمپلیٹنگ اٹ. تو اس کا ڈیفینیٹلی ہمیشہ اس حکومت کو کریڈٹ دینا چاہیے, بجائے اس کے یہ پڑا رہتا اور اس کے بعد یہ حکومت انتظار کرتی کہ شاید ہم کبھی آئیں گے, جو کہ انشاءاللہ کبھی نہیں آئیں گے, اور انتظار کرتے کہ ہم آئیں گے اور پھر آگے ہم عوام کے پاس میرے پاس پروگرام کا وقت. مجھے بلکہ صرف ایک چھوٹا سا میں چاہتی ہوں کہ 1 منٹ کا میں ایک جواب دے دوں کہ ابھی جو آپ نے جو گروتھ کی بات بتائی ہے ساری چیزیں, کیونکہ شروع کے بیچ میں تو آپ دیکھیں نا کیونکہ میڈیا پہ ہر وقت صرف ڈالر ہوتا تھا. ابھی جب کہ آپ کے اسٹاک ایکسچینج اوپر جا رہی ہے اور آپ کے روز اس کے بیچ میں آپ کی جو اب جا کے آپ کی اکانومی اسٹیبل ہوئی ہے کی باتیں نہیں کر رہے, ابھی آپ یہاں تک کی باتیں نہیں کر رہے, اور یہ ود ان 1.5 ایئر ہوا ہے. آپ جو انڈسٹریل زون کی بات کر رہے ہیں, ابھی آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ لوگ واچ کریں تو فیصلہ آباد میں پچھلے 1 مہینہ ہی ابھی خان صاحب گئے ہیں اور آ کے انہوں نے انڈسٹریل ہب کا افتتاح کیا ہے. وہ جو 400 لومے جو یہ ملک آپ ایگریکلچر کی بات کر رہے ہیں, جو مشہور ہوتا تھا کاٹن انڈسٹری میں, جو پوری کاٹن انڈسٹری آپ کی بند ہوگی, فیصلہ آباد کی لومے بند ہوگی, سارا اس کا ریوائول ہم نے انشاءاللہ کیا ہے اور اس کا افتتاح ہو چکا ہے وہاں کے اوپر. اسی وجہ سے لوگوں کو جو ہم جاب امپلائمنٹ کی بات کر رہے ہیں وہاں کے اوپر انشاءاللہ اس کے بیچ میں لوگوں کو جاب بھی ملے گی وہاں پہ. اس کے ساتھ میں بہت زیادہ اگر آپ دیکھیں گے گورنمنٹ جاب 2019-20 کی بات ہو رہی ہے تو آپ کو ویب سائٹ کے اوپر بھی بہت ساری جاب نظر آئیں گی. اور دوسری ابھی جو آپ ایک اور ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ جو مہنگائی کی ہم بات کریں تو ڈیفینیٹلی اثرات ہوتے ہیں. اور آج بھی آپ نے ہمارے فوڈ منسٹر کی اسٹیٹمنٹ سنی ہوگی, اور یہ جب آپ جو آٹے کے بحران کی بات ہو رہی ہے, چکی اور آٹے کی بات کر رہے ہیں, ٹوٹل 5% جو ڈیلیور کرتا ہے, باقی کے جتنی جگہوں کے اوپر ایون گورنمنٹ نے more than 18 places, اور کل آپ اتوار بازار جائیں ان تمام جگہوں کے اوپر ہر جگہ کے اوپر فلور ملز کی طرف سے جو ہماری گورنمنٹ ہے ان کی طرف سے آپ کو آٹے کے تھیلے سستے داموں والے ان جگہوں کے اوپر موجود ہیں, اور باقی چیزیں بھی انشاءاللہ کنٹرول ہیں. اور اس پہ ہم بہت ساری اور باتیں انڈسٹریل زون کافی لگتے ہیں. بات یہ ہو کہ اس پہ فیکٹری لگے, اصل بات یہ ہے لگے تو بات ہے, صرف اعلانات اس سے چلے. بہت شکریہ آپ سب کا, جی بہت شکریہ آپ سب کا. میرے پاس پروگرام کا وقت ختم ہوا چلتا ہے. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.